बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी बुक का नाम है आसान उर्दू और हमारा जो है वो पहला सबक चल रहा है जो हम है अल्लाह ही अल्लाह। जी, तो पहले एक बार मैं पढ़ूंगा, उसके बाद फिर आपकी बारी आएगी, आप पढ़ेंगे। ये दूसरा शेर है, इसको पढ़ेंगे हम। कौन है लाला जार का खालिक, मेरा अल्लाह है। कौन है नूरो नार का खालिक, मेरा अल्लाह है। अबर धनक अफलाक सितारे किसकी है ये देन, कौन है इस संसार का खालिक, मेरा अल्लाह है। एक बार दोबारा पढ़ूंगा, उसके बाद फिर आप पढ़िएगा, फिर मैं समझाऊंगा इसको। कौन है लाला जार का खालिक, मेरा अल्लाह है। कौन है नूर व नार का खालिक, मेरा अल्लाह है। अबर धनक अफलाक सितारे किसके हैं ये देन, कौन है इस संसार का खालिक, मेरा अल्लाह है। जी, आप पढ़िए। कौन है अल्लाह लाजा जारे का खालिक, मेरा अल्लाह है। कौन है नूर नूर नार का खालिक, मेरा अल्लाह है। अबर धनक अफक सितारे उसकी है, किसकी है ये दिन, कौन जी, कौन है उस संसार का हाँ खालिक, मेरे अल्लाह है। हाँ, मेरा अल्लाह है। अब देखिए, इसको मैं समझाऊंगा एक बार, इसके बाद दोबारा से एक बार पढ़ेंगे ताकि इसकी रीडिंग आपकी प्रॉपर हो जाए। कौन है लाला जार का खालिक। लाला जार कहते हैं बाग को, गार्डन जो देखते हैं ना जहाँ पे फूल पौधे वगैरह होते हैं। अब वो घर पे भी थोड़ी सी क्यारी बनी हुई है, उसको भी लालाजार कहेंगे। या अगर आप पार्क जाते हैं, वहाँ पे ग्रीनरी है, तो उसको भी लालाजार कहेंगे, जिसको हम उर्दू में बाग कहते हैं। ठीक है, लालाजार का मतलब बाग। कौन है लालाजार का खालिक, बाग का खालिक कौन है। खालिक का मतलब बनाने वाला, खालिक मतलब बनाने वाला। कि लालाजार यानी बाग को बनाने वाला कौन है, मेरा अल्लाह है। अल्लाह ताला ने सारे बागात और सारी चीज़ें बनाई हैं। दूसरा शेर, कौन है नूर और नार का खालिक। नूर कहते हैं रोशनी को, जितनी भी रोशनी है, चाहे सूरज से आती है, चांद से आती है, या दुनिया में रोशनी जो हमने बल्ब के बनाए, अगरचे इंसानों ने बज़ाहिर बनाए, लेकिन उसके असबाब अल्लाह ताला ने बनाए। तो नूर रोशनी, और नार कहते हैं आग को। नूर और नार का खालिक, नूर और नार यानी रोशनी और आग का खालिक कौन है। जवाब है मेरा अल्लाह है। दोबारा बता दूं, नूर का मतलब रोशनी और नार का मतलब आग। आग जो हम चूल्हा जलाते हैं ना, वो आग। अबर धनक अफलाक सितारे किसकी है ये देन। अबर, अबर कहा जाता है बादल को। अबर कहते हैं बादल को। बादल जो आते हैं ना, हमें ऊपर आसमान में नजर आते हैं सफ़ेद सफ़ेद, कभी ज़्यादा आते हैं, बारिश के मौसम में बहुत ज़्यादा आते हैं काले काले, तो उसको कहते हैं अबर। दूसरा लफ्ज़ है धनक। धनक कहते हैं रेनबो को। वो जो बारिश के बाद जब अगर फौरन से सूरज निकल जाता है, तो आसमान में आपने देखा है वो 7 कलर के कलर्स नज़र आते हैं। ये जो ये रहा, ये कलर, ये देखें, रेनबो। आपने देखा है ये? अहमद अलवी बेटा, आपने ये देखा जी है रेनबो? जी तस्वीर में देखे ना, रियल में देखा है? जी हाँ, तो बारिश कभी हो जाए ना, ख़त्म हो जाए, फ़ौरन से अगर धूप निकले, तो आप छत पे जाके देखिएगा अपनी, तो वहाँ पे आपको कहीं किसी तरफ जो है वो रेनबो नज़र आएगा, मतलब उसके कलर के शेड नज़र आएंगे, तो बड़े प्यारे से लगते हैं। तो ये धनक का मतलब है ये रेनबो। और अफलाक, अफलाक कहते हैं आसमान को, जो हम देखते हैं ऊपर के दिन के वक्त में जो है वो ब्लू नज़र आता है, और रात के वक्त में जो है वो ब्लैक नज़र आता है, काला नज़र आता है। सितारे, स्टार्स, जो रात के वक्त में नज़र आते हैं। किसकी है ये देन। देन मतलब ये कि अल्लाह ताला ने हमें ये आर्जी तौर पे दी हुई है, और जब चाहे इसको ख़त्म कर देगा अल्लाह ताला। तो इसी को फरमाया शायद ने कि अबर, बादल, धनक, रैम्बो। रैम्बो इंग्लिश में कहते हैं, और सर, उर्दू में। जी, राणा सर का क्या हुआ बेटा? राणा सर का जोर से लाला बोले। सर का मतलब क्या है? किसका? लाला। लाला सर। हाँ, लालाजार का मतलब है बाव, जिसको हम गार्डन कहते हैं ना,
یا وہ گھر کے سامنے چھوٹی سی کیاری ہوتی ہے، یا اسی طرح آپ پارک میں جاتے ہیں تو بہت زیادہ گرینری ہوتی ہے، گھاس لگی ہوئی ہے اور پودے درخت لگے ہوئے ہیں، تو اس کو ہم باغ کہتے ہیں نا اردو میں. تو اردو میں اس کے دو نام ہیں، ایک ہے باغ اور اس کو لالا زار بھی کہتے ہیں گارڈن کو. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا بیٹا؟ ٹھیک ہے، تو آگے دیکھیں ہمارا تیسرا شعر چل رہا تھا. ابر دھنک افلاک ستارے، ابر یعنی بادل، دھنک ریمبو، اس کو قوس و قزح بھی کہتے ہیں اور دھنک بھی کہتے ہیں اردو میں. افلاک آسمان، ستارے اسٹارز، یہ ستارے کس کی ہیں یہ دین، مطلب کس نے یہ جو ہے ہمیں دیے ہیں. کون ہے اس سنسار کا خالق، سنسار اس دنیا، اس پوری دنیا کو سنسار کہا جاتا ہے، جس کو ہم انگلش میں ورلڈ کہتے ہیں، اردو میں اس کو دنیا بھی کہتے ہیں، اس کو سنسار بھی کہتے ہیں، اس کو جگ بھی کہتے ہیں. اس کے بہت اردو میں ایک چیز کے بہت سارے نام بھی ہوتے ہیں. تو جہاں پہ کبھی کہیں پہ کوئی لفظ استعمال کرتے ہیں، کبھی کہیں پہ کوئی لفظ استعمال کرتے ہیں. تو یہاں پر جو سنسار استعمال کیا ہے اس کا مطلب یہ پوری دنیا. ٹھیک ہے، سنسار کا مطلب سمجھ میں آ گیا. کون ہے اس سنسار کا خالق، یعنی کون ہے اس دنیا کا خالق، دنیا کو بنانے والا، میرا اللہ ہے. ٹھیک ہے، اب آپ ایک بار پڑھیں اس کو، سارے اس شعر کو، تینوں شعر کو پڑھیں یا چاروں کون کو؟ جی پڑھیں. کون ہے لالا زار کا خالق، میرا اللہ ہے. گڈ. کون ہے نور و نار کا خالق، میرا اللہ ہے. بھنک بھور دھنک ابر، ابر ابر دھنک افد افلاک، افلا، افلاک. ستارے ہم، ستارے ہم. کس کی ہیں یہ دن، کون ہے اس سنسار کا خالق، میرے اللہ نے. ہاں، میرا اللہ ہے. گڈ. آخری شعر پڑھیں گے. کس کا نہیں ہے کوئی ہمسر، میرا اللہ ہے. کس کا نہیں ہے کوئی رہبر، میرا اللہ، میرے اللہ کا. میرا اللہ گھر دیتا ہے بندوں کو لیکن، کس کا نہیں ہے کوئی بھی گھر، میرے اللہ کا. ایک بار دوبارہ پڑھوں گا میں، پھر آپ پڑھیے گا. کس کا نہیں ہے کوئی ہمسر، میرے اللہ کا. کس کا نہیں ہے کوئی رہبر، میرے اللہ کا. میرا اللہ گھر دیتا ہے بندوں کو لیکن، کس کا نہیں ہے کوئی بھی گھر، میرے اللہ کا. چلو آپ پڑھیں. کوئی ہمسر، میرے آواز اللہ بہت سلو آ کا. رہی ہے بیٹا، مائک کو قریب کریں، مائک کو نا ہونٹوں کے قریب کریں، آواز سلو آ رہی ہے آپ کی. ہم کس کا نہیں ہے کوئی ہمسر، میرے اللہ کا. گڈ. کس کا نہیں ہے کوئی رحمت، رہبر. رہبر، ہم، میرے اللہ کا. میرا اللہ گھر دیتا ہے بندوں کو لیکن، اس کا نہیں ہے کوئی بھی گھر، میرے اللہ کا. ٹھیک ہے، اب اس کو سمجھتے ہیں. دیکھیے پہلا شعر. کس کا نہیں ہے کوئی ہمسر، ہمسر کا مطلب ہے ہم جیسا، اس کی طرح، مطلب اس کو کہتے ہیں سیم، بالکل ویسے ہی. کہ کس کی طرح کوئی نہیں ہے، تو اس کا جواب ہے اللہ کا. مثال کے طور پر ہمارے پاس بک ہے، تو ایک بک کی طرح دوسری بک ہوتی ہے. اگر گھر ہے تو ایک گھر کی طرح دوسرا گھر ہوتا ہے. ایک انسان ہے تو ایک انسان کی طرح دوسرا انسان ہوتا ہے. لیکن کس کی طرح کوئی نہیں ہوتا، تو جواب آ گیا کہ اللہ کی طرح کوئی نہیں ہے. یعنی اللہ کے کا ہمسر برابر اللہ کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے. ہمسر کا مطلب برابر. ٹھیک ہے. دوسرا، کس کا نہیں ہے کوئی رہبر، میرے اللہ کا. رہبر کہتے ہیں راستہ دکھانے والا، رہنمائی کرنے والا. مثال کے طور پر ہم لوگ چھوٹے ہیں تو ہمارے والدین
آپ کے ابو امی ہیں، آپ کو سمجھاتے ہیں کہ ایسا کرنا ہے ایسا نہیں کرنا، تو وہ آپ کے رہبر ہیں، وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا چیزیں ٹھیک ہے کیا چیزیں نہیں ہیں. اسی طرح آپ کو ٹیچر بتاتے ہیں، ٹیچر آپ کے بڑے ہیں تو وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا چیزیں کرنی ہیں کیا نہیں ہے، وہ آپ کے رہبر ہیں. اسی طرح آپ کے ابو امی ہیں تو وہ لوگ مشورہ کرتے ہیں اپنے ابو امی سے، اپنے دادا دادی سے، سب سے بڑوں سے مشورہ کرتے ہیں، تو وہ ان کو بتاتے ہیں کہ کیا چیزیں کرنے کی کیا نہیں ہے. تو ہر انسان کا اس دنیا میں رہبر ہوتا ہے جو اس کو اس کی گائیڈ کرتا ہے، اس کو بتاتا ہے کہ کون سی چیزیں ٹھیک ہے کون سی چیزیں نہیں ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی رہبر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز میں کامل ہے، اللہ تعالیٰ کا علم پورا ہے، اس کو کسی کی رہنمائی کی ضرورت نہیں ہے. تو اسی کو کہا کس کا نہیں ہے کوئی رہبر میرے اللہ کا. سمجھ میں آ گیا رہبر کا مطلب؟ رہبر کا مطلب ہدایت دکھانے والا، سیدھا راستہ دکھانے والا. سمجھ میں آگے بیٹا؟ جی سر. جی آگے. میرا اللہ گھر دیتا ہے بندوں کو لیکن کس کا نہیں ہے کوئی بھی گھر میرے اللہ کا. یعنی اللہ تعالیٰ تمام جتنے بھی لوگوں نے گھر بنایا تو گھر بنانا اللہ تعالیٰ نے سکھایا انسانوں کو، اور یہ پوری دنیا کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں رہنے کے لیے گھر دیا. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہمارے پاس گھر نہیں ہوتا، ہم نہیں رہتے گھر پہ. تو اللہ تعالیٰ نے سب کو گھر دیا، لیکن اللہ تعالیٰ گھر میں نہیں رہتا. یعنی اللہ تعالیٰ کا وجود اتنا بڑا ہے کہ اس کو گھر کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ ہر جگہ پہ موجود ہے. ہم اگر گھر میں تو اللہ تعالیٰ وہاں پہ بھی ہے، ہم اگر باہر ہیں اللہ تعالیٰ وہاں پہ بھی ہے. اللہ تعالیٰ آسمان میں بھی ہے، زمین میں بھی ہے، سمندر کے اندر بھی. اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، تو اس کو گھر کی ضرورت نہیں ہے. تو اسی کو کہا میرا اللہ گھر دیتا ہے بندوں کو. یعنی ہمیں گھر جو دیا ہے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، سب کو گھر اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ گھر میں نہیں رہتا. یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس اللہ تعالیٰ کو گھر کی ضرورت نہیں ہے. ایک منٹ رکیے گا بیٹا. جی بیٹا، تو یہ بتایا اس کے اندر کہ اللہ تعالیٰ سب کو رہنے کے لیے گھر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے کو گھر کی ضرورت ہی نہیں ہے رہنے کے لیے. اچھا، پھر ایک بات یہاں پہ چھوٹی سی بات میں آپ کو سمجھاؤں. جیسے یہ کہتے ہیں نا مسجد تو اللہ کا گھر ہے، یا اس طرح ہم کہتے ہیں خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے. لیکن گھر ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ وہاں پہ رہتا ہے، بلکہ وہاں پہ جا کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے، اس سے کہا جاتا ہے اس کو یہ اللہ کا گھر ہے. لیکن اللہ تعالیٰ وہاں پہ رہتا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، لیکن اس کو رہنے کے لیے کسی خاص گھر کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ انسانوں کی طرح تو ہے نہیں کہ اس کو گرمی لگے، اس کو دھوپ لگے اور اس کو سردی لگے. ٹھیک ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کو رہنے کے لیے گھر کی ضرورت نہیں ہوتی. تو یہ ہمارے اشعار ہو گئے. اس کو ایک بار آپ پڑھ لیں جلدی سے، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم الفاظ بانی کریں گے. آپ پڑھیں اس کو آخری پیراگراف کو. احمد الوی بیٹا پڑھیں اس کو آخری پیراگراف کو. آواز آ رہی ہے آپ کو؟ کس کا نہیں ہے کوئی ہم سا میرا اللہ کا. کس کا نہیں ہے کوئی رہبر میرے اللہ کا. میرے اللہ گھر دیتا ہے بندوں کو لیکن اس کا نہیں ہے کوئی بھی گھر میرے اللہ کا. گڈ، ماشاء اللہ آپ کی ریڈنگ اچھی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا جو ہے وہ ہم کا جو چیپٹر ہے وہ مکمل ہو گیا. اب آپ کو میں نے پہلے بتایا تھا وہ چیزیں اگر ہاں آپ نے کر لی ہیں، ٹائٹل بنا لیا ساری چیزیں، تو بس اس کو آپ اچھی طرح سے پڑھ لیجیے گا تاکہ اس کے الفاظ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائیں اور آپ جو ہے اس کو جلدی جلدی سے پڑھ سکیں. تو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم اس کے الفاظ معنی کریں گے اور آگے کی جو مشق ہے وہ کریں گے. ٹھیک ہے، جو وقت نہیں دیں گے. آج ورک نہیں ملے گا. آج آپ کا بس ورک یہی ہے کہ آپ اس کی اچھی طریقے سے ریڈنگ کریں گے. یہ جو 2 پیراگراف مزید پڑھے نا، اس کی اچھی طریقے سے ریڈنگ کریں گے آپ،
اور اس کو اگر چاہیں تو آپ کاپی میں لکھ لیں اگر آپ لکھنا چاہیں تو، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جب کاپی لے کر آئیں گے تو ایک ساتھ میں ساری چیزیں چیک کر لوں گا. پھر کل کے سبق میں ہم جو ہے وہ ایکسرسائز کریں گے. پہلی چیز اس کے اندر ہوتی ہے الفاظ معنی. یہ الفاظ معنی آپ کے سارے لکھے ہوئے. تو آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ یہ کرنے کے بعد جیسے خوش خطیہ آپ نے کر لیا، آپ کے پاس ٹائم بچ رہا ہے، تو آپ یہ الفاظ معنی اس کو کر لیں گے. کس طرح سے کریں گے؟ بیچ میں سینٹر میں ایک لائن لگاتے ہیں، ایک طرف الفاظ لکھتے ہیں، دوسری طرف معنی لکھتے ہیں. تو یہ سارے الفاظ آپ ایک طرف لکھ لیں گے اور اس کے معنی پھر جو ہے وہ میں آپ کو لکھواؤں گا سارے. ٹھیک ہے؟ کے ٹھیک ہے ساتھ بیٹا، چلیں. اب آپ جو ہے اس کی ریڈنگ کر لیں تھوڑی سی جب تک ٹائم باقی ہے، اور اگر چاہیں تو اس کی تھوڑی سی خوش خطی اور بھی کر لیں. پھر انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم آگے کا کام کریں گے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.